सिने इंक पॉडकास्ट। पेश खिदमत है सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज मुसाफिर की डायरी का नवा एपिसोड। मशहूर पत्रकार, लेखक और फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास चीन और जापान का सफ़र ख़त्म कर चुके हैं। अब उनका पानी का जहाज़ चल पड़ा है हॉलीवुड नगरी के देश अमेरिका की तरफ। 24 साल का ये नौजवान अपने सफ़र की दास्तान कागज़ पर दर्ज करता जा रहा है। सुनिए मुसाफिर की डायरी नवा एपिसोड। पेश कर रहे हैं परवेज़ आलम। नई दुनिया, योकोहामा से हॉलीवुड। हिकबा मारू, 21 जुलाई। टोक्यो से 20 मील के फासले पर जापान की सबसे बड़ी बंदरगाह योकोहामा है। यहाँ से मैं जापानी जहाज़ हिकबा मारू में अमेरिका के लिए सवार हुआ। अच्छा बड़ा जहाज़ है। मैं सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा हूँ जो काफ़ी आरामदेह है। मुसाफिर ज़्यादा नहीं, बहुत से केबिन खाली पड़े हुए हैं। मैं अपने केबिन में अकेला हूँ, इसलिए अपने सामान को जिस तरह चाहूँ फैला सकता हूँ। तकरीबन 4 बजे जहाज़ रवाना हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बंदरगाह की खाड़ियों से निकलकर खुले समंदर की तरफ चला। सूरज गुरूब होने तक उफुक पर जापान एक मैले धब्बे की तरह नजर आने लगा। थोड़ी देर में वो धब्बा भी नज़र से ओझल हो गया। अब हम बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन में हैं और हर लम्हा नई दुनिया यानी कि अमेरिका के करीब होते जा रहे हैं। वंदे मातरम। 22 जुलाई से 28 जुलाई। हर जहाज़ पर काफ़ी दिलचस्प हमसफ़र मिलते हैं। मेरे करीब ही एक केबिन में सियालकोट का एक नौजवान ताजिर है जो खेल का सामान और कुछ और हिंदुस्तानी मसनूआत मसलन कश्मीर के नमदे और रेशम का सामान, मुरादाबादी बर्तन फ़रोख्त करने की गरज से दुनिया का सफ़र कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपीन और जापान के बाद अब अमेरिका जा रहा है। इस सफ़र में उसे काफ़ी कामयाबी हुई है। उससे बातें करने पर मालूम हुआ कि अगर हिंदुस्तानी ताजिर और कारखानेदार हिम्मत और दूरअंदेशी से काम लें तो दूसरे ममालिक में हिंदुस्तानी माल की काफ़ी खपत हो सकती है। इस नौजवान के पास एक ग्रामोफोन और हिंदुस्तानी गानों के कई रिकॉर्ड हैं जिनको हम दिन भर बजाया करते हैं। दूसरे हमसफ़र भी अब सहगल, केसी डे, कानन बाला और माशाशी, मोतीलाल, सबिता देवी, देविका रानी और रत्ना प्रभा की आवाज़ से मानूस हो गए हैं। मैं अपने साथ वंदे मातरम के कौमी तराने का एक रिकॉर्ड लेकर चला हूँ। एक दिन सीलोन में जहाँ सब मुसाफिर जमा थे मैंने ये रिकॉर्ड लगा दिया था। चंद अंग्रेज़ों को बहुत पसंद आया, मगर जब मैंने बताया कि इस गाने की क्या अहमियत है तो वो काफ़ी खिसियाने हो गए। साहब लोग, ये अंग्रेज़ शंघाई में पुलिस अफसर हैं। छुट्टी लेकर अमेरिका होते हुए इंग्लिस्तान जा रहे हैं। उनके साथ चंद कैनेडियन हैं और ये भी शंघाई की पुलिस में मुलाजिम हैं। इन लोगों का एक अलहदा गिरोह है। दूसरे मुसाफिरों से बहुत कम बात करते हैं। दिन रात या तो ताश खेलते रहते हैं या सुराग रसानी के नॉवल पढ़ते हैं। हालांकि कई साल शंघाई में रह चुके हैं, मगर चीन के मौजूदा हालात से न हमदर्दी है और न कोई दिलचस्पी। 2 दिलेर अमेरिकन। बरखिलाफ इस ग्रोह के चंद अमेरिकन जो चीन से आ रहे हैं, चीनी कौम परस्तों से बहुत हमदर्दी रखते हैं। एक मोटरों के ताजिर ने, जो चीन में 10 साल से रह रहा है, मुझसे कहा कि जापान कभी चीन पर कब्जा न कर सकेगा क्योंकि अब चीनी मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हो गए हैं। इसके अलावा उसका ख्याल है कि चीन का रकबा इतना बड़ा है कि बावजूद इतनी ज़बरदस्त फ़ौजी ताकत के जापान उस मुल्क पर कभी हुकूमत नहीं कर सकता। हम सफ़र अमेरिकनों में सबसे दिलचस्प 2 नौजवान तालिब इल्म हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों 1 साल हुए 6 और अमेरिकन तालिब इल्मों के साथ चीन की लिंगनम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गए थे। इस इल्मी तबादले की स्कीम के मातहत लिंगनम यूनिवर्सिटी के 8 चीनी तालिब इल्म अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए भेजे गए थे। जंग शुरू होने पर बाकी 6 अमेरिकन तो वापस चले गए, मगर इन दोनों ने पूरे साल लिंगनाम ही में गुजारा और अपने चीनी रफीकों के साथ जंग की मुसीबतों और ख़तरों में शरीक रहे। इनकी ज़बानी मालूम हुआ कि चीनी नौजवानों में अपने वतन की हिफाजत के लिए कितना जोश है और कितनी दिलेरी से वो जापानी हमला आवरों का मुकाबला कर रहे हैं।
جس زمانے میں یہ دونوں وہاں تھے، لنگ نام پر کئی بار جاپانی ہوائی جہازوں نے بم برسائے، مگر پھر بھی یونیورسٹی کا کام برابر جاری رہا۔ چانگ کائی شیک کا حکم ہے کہ جنگ کے دوران میں جہاں تک ممکن ہو کوئی کالج یا اسکول بند نہ ہو، کیونکہ جس قدر زیادہ تعلیم چین میں پھیلے گی، جاپان کی فتح اسی قدر مشکل ہو جائے گی۔ ان سب امریکنوں سے مل کر ازحد خوشی ہوتی ہے، برخلاف انگریزوں کے جو اپنے آپ کو لیے دیے رہتے ہیں اور کبھی دوسری قوم کے لوگوں سے گھل مل کر بات ہی نہیں کرتے۔ امریکن فطرتاً خوش خلق اور بے تکلف واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے درجے میں ایک نوجوان جاپانی بھی ہے جو تعلیم کی غرض سے امریکہ جا رہا ہے۔ اس سے باتیں کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ جاپانیوں میں بھی کسی حد تک سامراج شہنشاہیت پرستی کے جذبہ ترقی کر گیا ہے۔ یہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا، تم ہندوستانی ہم جاپانیوں کی فوجی مدد سے انگریزوں کو کیوں نہیں باہر نکال دیتے؟ میں نے جواب دیا، اس لیے کہ کہیں انگریزوں کے بجائے تم لوگ گلے نہ پڑ جاؤ۔ امریکن طالب علموں اور اس لڑکے میں برابر بحث ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن لاجواب ہو کر اسے کہنا پڑا، بھائی میں مانتا ہوں کہ یہ جنگ نہ شروع ہوتی تو اچھا تھا، مگر اب جب کہ شروع ہو گئی ہے تو میرا فرض ہے کہ ہر طرح سے کوشش کروں کہ جاپان کی فتح ہو، ورنہ ہماری قوم اور ہمارے شہنشاہ کی بڑی ہتک ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جاپانیوں کا جنگ کی بابت یہی عقیدہ ہے۔ وہ اس ہولناک قتل عام کو پسند نہیں کرتے، مگر بچپن سے ان کو اسکول اور مندر دونوں جگہ پہ یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ملک اور شہنشاہ کی عظمت کے لیے جو قربانی بھی کی جائے کم ہے۔ روسی تاجر، دراصل یہ جنگ جاپانی قوم اور شہنشاہ کی عظمت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جاپانی سرمایہ داروں کے منافع کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے درجے میں ایک روسی تاجر ہے۔ انقلاب کے بعد یہ شخص اپنے ملک سے بھاگ کر منچوریا میں آبسا تھا، جہاں وہ کھالوں اور سموور کی تجارت کرتا تھا، مگر وہاں اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب سے جاپانیوں کا قبضہ منچوریا پر ہوا ہے، ہر قسم کی تجارت اور صنعت کا ٹھیکہ جاپانی سرمایہ داروں کو دے دیا گیا ہے، جو کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ غیر جاپانی دکانداروں کو محض مختلف ذرائع سے تنگ کر کے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ روسی تاجر بھی اسی لیے اب امریکہ میں قسمت آزمائی کرنے جا رہا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنے ملک کے انقلاب میں کسانوں اور مزدوروں کا ساتھ دیا ہوتا تو آج یوں مارا مارا نہ پھرتا۔ سردی، جاپان سے روانہ ہونے کے اگلے دن ہی سے سردی سخت شروع ہو گئی۔ ہر کیبن میں گرم ہوا آنے کا انتظام ہے، اس لیے وہاں تو آرام رہتا ہے، مگر جب ڈیک پر آنا ہوتا ہے تو گرم کوٹ اور مفلر وغیرہ پہننا ہوتا ہے۔ ایسی سردی تو لاہور وغیرہ میں بھی نہیں ہوتی تھی۔ جوں جوں ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ سمندر پر چاروں طرف کوہرا چھایا ہوا ہے، چند گز پر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ جہاز کی مہیب سیٹی بار بار سنائی دیتی ہے۔ سمندر میں کافی تلاطم ہے۔ بعض لوگوں کو متلی کی شکایت ہو رہی ہے۔ اب شام کی چائے کے وقت تو کوئی کھانے کے کمرے میں آتا نہیں ہے، اپنے اپنے کیبن میں سر لپیٹے پڑے رہتے ہیں۔ بڑی بھی، ہمارے درجے میں بس 2 مسافر ہیں جن کو متلی کی شکایت نہیں ہوئی اور جو ہر کھانے کے وقت موجود رہتے ہیں۔ ایک میں اور ایک انگریز عیسائی مشنری عورت۔ کھانے کے وقت ہم مختلف میزوں پر بیٹھتے ہیں، مگر چائے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے۔ ایک بڑی میز پر سب کے لیے سامان رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک شام کو میں چائے پینے جیسے ہی پہنچا، ان بڑی بی نے مجھ پر حملہ کیا۔ اے نوجوان، حضرت عیسیٰ کی اس پجارن نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے کبھی اپنی روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی بابت بھی سوچا ہے؟ میں نے جواب دیا، پیٹ کی آگ بجھانے سے فرصت ملے تو روح اور دوزخ کے متعلق سوچوں۔ بڑی بی نے کیک کے ایک بڑے ٹکڑے کو منہ میں رکھتے ہوئے کہا، انسان کی روحانی بھوک روٹی کے ٹکڑوں سے نہیں بھر سکتی۔ میں نے کہا، جی ہاں، روٹی کے علاوہ دوسری انسانی ضروریات بھی ہیں۔ اس کے بعد مجھے عیسائیت کی فضیلت پر ایک لمبا لیکچر سننا پڑا۔ میں نے کہا کہ عیسائی قوموں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہٹلر اور مسولینی اور چمبرلین سے بہتر عیسائی ہوں۔ بڑی بھی بولیں، سیاست کو اس بحث میں کیا دخل؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ کے ملک میں تو مذہبی کتابیں اور مذہب کے احکامات پارلیمنٹ کی رائے سے بدلے جا سکتے ہیں اور پادریوں کو سرکاری خزانے سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ غرض کسی طرح
ان بڑی بی سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ میں نے آخر کار متلی کا بہانہ کر کے کلو خلاصی پائی اور وہاں سے بھاگا۔ اگلے دن 4 بجے اور میں چائے کے لیے نہیں گیا تو جاپانی اسٹیورڈ میرے کیبن میں مسکراتا ہوا آیا۔ آج تم بھی لیٹ ہو گئے؟ اس نے کہا۔ کیا متلی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مگر یہ بتاؤ کہ تم میرے دوست ہو، میری جان بچاؤ گے؟ ہاں ہاں، اس نے یقین دلایا۔ کیا بات ہے؟ تو چپکے سے مجھے یہیں چائے دے جاؤ، اور وہ جو مشنری عورت ہے نا، وہ اگر پوچھے تو کہہ دینا کہ میری حالت بہت خراب ہے، میں چائے پینے نہیں آؤں گا۔ 48 گھنٹے کا دن۔ آج 26 جولائی ہے، کل بھی 26 جولائی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ دن 48 گھنٹے کا ہوا۔ اب یہ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسکول میں پڑھا ہوا جغرافیے کا سبق پھر سے یاد کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ کہنا کافی ہے کہ مغرب سے مشرق کی طرف بحر الکاہل کو عبور کرنے میں ایک دن اس طرح مفت ملتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عمر بھر ہم افسوس کرتے رہتے ہیں کہ دن میں فقط 24 گھنٹے ہی کیوں ہوتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے کاش دن 24 گھنٹوں کے بجائے 32 یا 48 گھنٹوں کا ہوتا، پھر ہمیں سب کام کرنے کا موقع ملتا، اطمینان سے لکھ پڑھ سکتے، دوستوں سے گپ کر سکتے، جی بھر کر سو سکتے۔ یہ بھاگ دوڑ اور عدیم الفرصتی جو 20ویں صدی کی زندگی کی مستقل لعنت ہے، اس سے چھٹکارا پاتے۔ مگر اس 48 گھنٹے کے دن کا تجربہ کم از کم میرے لیے تو بالکل ناکامیاب ثابت ہوا۔ 25 جولائی کو میں نے سوچا تھا کہ اگلا دن 2 دنوں کے برابر ہوگا، اس لیے خوب کام کروں گا، کئی مضمون ختم کروں گا، ایک کتاب پڑھ ڈالوں گا، کئی درجن خط لکھ دوں گا۔ اسی خوشی میں 25 تاریخ کو کچھ کام نہ کیا، دن بھر گپ شپ میں یا سو کر گزارا، تاش کا کھیل، برج سیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ جب پہلی 26 تاریخ کی صبح ہوئی تو کتنا اطمینان تھا، آج تو کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے سوچا، اور دن کا زیادہ تر حصہ ڈیک پر کھڑے کھڑے گزارا۔ سمندر پر کوہرا چھایا ہوا تھا، سردی بھی خوب تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ ہوا سیدھی قطب شمالی سے آ رہی ہے، مگر پھر بھی کیبن کی گھٹن سے تو بہتر تھا۔ سمندری پرندے، سیگلز جہاز کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے، اور باورچی خانے سے جو بچا ہوا کھانا وغیرہ سمندر میں پھینکا جاتا تھا اس پر فوراً جھپٹا مارتے تھے۔ ان میں سے کوئی ہمت کر کے جہاز کے مستول یا چمنی پر بھی بیٹھ جاتا تھا۔ شام کو چائے کے بعد کچھ دیر ڈیک ٹینس کھیلتے رہے۔ یہ کھیل بجائے گیند اور بلوں کے فقط سخت ربڑ کے ایک چھلے سے کھیلا جاتا ہے۔ بظاہر تو بچوں کا کھیل معلوم ہوتا ہے، مگر 1 گھنٹے میں تکان سے آدمی شل ہو جاتا ہے۔ اتنا تھکنے کے بعد کام کرنا تو ناممکن تھا۔ کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ اطمینان تھا کہ اگلے دن پھر 26 تاریخ ہے، مگر اگلے دن پھر وہی قصہ رہا۔ صبح اٹھا تو اس احساس کے ساتھ کہ پچھلا دن بیکار گزار کر اتنا سنہری موقع گنوا دیا۔ کچھ دیر کتاب پڑھی اور 2-3 خط لکھے، پھر سو گیا۔ شام کو کوہرا ذرا ہلکا ہو گیا تھا۔ ڈیک پر گھومنے کا لطف تھا، اس لیے کون کام کرتا ہے۔ اب رات کے کھانے کے بعد یہ سطریں لکھنے بیٹھا ہوں، مگر کھانا ڈٹ کر کھایا ہے۔ جہاز ہلکے ہلکے ہل رہا ہے، جیسے کوئی لوریاں دے کر سلا رہا ہو۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے خواجہ احمد عباس کے سفر نامے کا نواں ایپیسوڈ سنا۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ مسافر کی ڈائری 1940 میں پہلی بار دہلی سے پبلش ہوئی۔ اس کے بعد کتاب بازار سے غائب ہو گئی۔ بہت تلاش کرنے پر آرکائیوز میں نظر آئی۔ خواجہ احمد عباس کی کتاب مسافر کی ڈائری کو اردو کا پہلا ماڈرن سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ مسافر کی ڈائری کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں لکھیے۔ ہماری ای میل ہے post@cineinc.com۔ سنینک کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور دوسرے بڑے پوڈ کاسٹ نیٹ ورکس پر بھی سنے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور سنینک کی ویب سائٹ پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے cineinc.com۔